बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने प्रोग्राम बातचीत में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुआशरे को बनाने और बिगाड़ने में अफराद का अहम किरदार होता है, और एक फ़र्द किस तरह का किरदार अपने मुआशरे में देता है, उसका ताल्लुक़ उसकी तरबियत से होता है। नाज़रीन, हमारे बच्चे हमारा कल का मुस्तक़बिल हैं, और आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी बच्चों की तरबियत से रिलेटेड है। और आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफ़ोन पे हमारे साथ जो मेहमान शामिल होंगे वो मोहतरमा निगहत हाशमी साहिबा, खालिद ज़फ़र साहब और मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब। और इसके साथ साथ इस मौजू पे बात करने के लिए नाज़रीन स्टूडियो में जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं मौलाना फ़वाद भुट्टवी साहब। मौलाना साहब, आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और इस टॉपिक पे औलाद की तरबियत पे बात करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस्लाम जैसा कि हमें वालिदैन के हकूक़ के बारे में तालीम देता है, तो क्या इससे हमें इस्लाम से हमें औलाद के हकूक़ के बारे में भी कोई रहनुमाई मिलती है? जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। इस्लाम जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है, और इस्लाम जो है वो हमें जिस तरह वालिदैन के हकूक़ पे हमारी रहनुमाई करता है, ऐसे ही जो है वो ये औलाद के हकूक़ पे भी हमारी रहनुमाई करता है। बल्कि जो है वो इस्लाम जो है वो मुआशरे के हर फ़र्द को मसूल बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। हदीस जो है वो सही बुखारी मुस्लिम की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से मुआशरे का हर फ़र्द जो है वो मसूल है, और उससे अपनी मसूलियत के बारे में जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ सवाल किया जाएगा। तो इस हदीस से जो साबित होता है कि वो हर फ़र्द मुआशरे का वो मसूल है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई इमाम हो, कोई भी हो जिसके पास जो भी मसूलियत है वो उसके बारे में उससे पूछा जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ जो है वो अपने हुकूक का जिक्र किया, सबसे पहले अल्लाह ने अपने हक़ को जिक्र किया जो तौहीद है और शिरक से डराया। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक का जो है जिक्र किया। उसके बाद जो है वो कुरान करीम में ही अल्लाह ताला ने जहाँ वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया, वहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो औलाद के हुकूक के बारे में भी जो है वो हमें तंबीह की है। अल्लाह ताला जो है कुरान करीम में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग से जो है वो किस तरह बचाया जाएगा? औलाद की अच्छी तरबियत करके। अगर औलाद की तरबियत इस्लामी कवानीन और इस्लामी जो है वो ज़ाब्ता हयात, उसके इस्लाम के जो ये ज़ाब्ता हयात इसके मुताबिक अगर नहीं की जाएगी तो वो जो है वो कैसे जहन्नम की आग से उसे बचाएगा उसको। और अल्लाह के नबी की हदीस जो है वो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तीसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो उनको जो है वो नमाज का हुक्म दो, और अगर उसकी उम्र 10 साल हो जाती है उसके बाद भी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारो, उसको पीटो, उसको डांट डपट करो इस उसकी जो है वो अदम फेल पे। तो ये अहादीस और आयात जो हैं वो इस बात की शाहिद हैं कि कुरान करीम जिस तरह हुकूक वालिदैन के ऊपर ज़ोर देता है, ऐसे ही हुकूक औलाद के ऊपर भी जो है वो ज़ोर देता है। और हमारे जो है वो माशरे के जो हर वालिद और हर वालिदा को चाहिए कि जैसे वो औलाद से अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, ऐसे अपने भी हुकूक को और अपनी ज़िम्मेदारी को भी जो है वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से जो है वो सरअंजाम दें। कुरान करीम में जो है वो अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया के जो है वो उनके किस्से ज़िक्र किए, उनकी बातों को नकल किया, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि अपनी औलाद की इस तरह तरबियत करनी चाहिए। जैसा कि लुकमान अल्लाह के एक जो है वो नेक बंदे गुजरे हैं, उनके बारे में जो है वो कुरान करीम में बेशुमार आयात जो हैं वो, बल्कि पूरी सूरत एक उनके नाम पे है। तो उनके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया व इज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, कि जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा जब वो उनको नसीहत कर रहे थे, सबसे पहले नसीहत क्या की? फरमाया कि ए बेटे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, जुल्म से बच जाओ, और जुल्म जो है वो अल्लाह के साथ शिरक करना है। इसके अलावा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया जब मौत का वक्त आया, तो उनको भी जो है वो अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी, दीन इस्लाम की तरफ, दीन हनीफ की तरफ जो है वो दावत दी। तो ये तमाम आयात जो हैं इस बात की शाहिद और दलील हैं कि कुरान करीम और इस्लाम जो है वो जैसे हुकूक वालिदैन को जिक्र करता है, उनकी तरफ जो है वो ज़ोर देता है उनके ऊपर, ऐसे जो है वो हुकूक औलाद के ऊपर भी ज़ोर देता है, और वालिदैन से जो है वो औलाद के हुकूक की अदायगी का मुतालबा करता है। तो ये जो औलाद की तरबियत है, इस औलाद की तरबियत करने का आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या हो सकता है? देखिए, औलाद की तरबियत जो है वो करने में काफ़ी सारे तरीके जो है वो इसमें शामिल हैं, लेकिन मैं चंद एक अहम जो तरीके इसमें आते हैं उनका ज़िक्र कर दिए देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है
کہ جو ہے وہ شادی سے پہلے اچھی بیوی کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے، اس کا اختیار کرنا، اس کی جو ہے وہ انتخاب اور اس کی چوائس کرنا. سب سے پہلا یہ اولاد کا حق ہے والد کے اوپر کہ جب وہ شادی کرے تو ان کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے، ایسی بیوی کا انتخاب کرے کہ جس سے نیک اولاد ہو، وہ خود نیک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزوں کی، 4 وجوہات کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے. لحسنہا، اس کے حسن کی وجہ سے، ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. اور آپ نے اپنے صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا فظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دے، تربت یداک، تیرا ہاتھ جو ہے وہ خاک آلود ہو. تو اس سے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حق جو اولاد کا والدین پہ ہے پیدا ہونے سے پہلے وہ یہ ہے کہ اچھی بیوی کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ طریقے آتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت جو ہے وہ اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق کی جائے، اور والدین اپنی اولاد کے سامنے جو ہے وہ ایسا کردار پیش کریں کہ جس سے جو ہے وہ اولاد ان کے اندر جو ہے وہ اخلاق اور یہ اچھی عادات جو ہے پیدا ہوں. اچھا، اس طرح سے جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ شریک حیات کا انتخاب کرتے ہوئے ہی بچوں کی تربیت اسی وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، تو اسی طرح سے بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھنا یہ بھی بچے کا حق ہوتا ہے. جی بالکل، اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا، یہ بھی کیونکہ اس وقت بچہ اپنا نام تو سلیکٹ نہیں کر سکتا، رکھ نہیں سکتا، نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نام رکھیں کہ جو اس کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ ایک عزت کا سبب ہو. اور سب سے بہترین، جیسے علماء کہتے ہیں کہ سب سے اچھا نام مستحب جو ہے بچے کا نام وہ کسی نبی کے نام پر رکھا جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل اور اللہ کے ہاں سب سے پیارا نام جو عبد الرحمن اور عبداللہ ہے. اسی طرح جو بھی نام عبد الملک، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کی طرف نسبت کر کے کوئی بھی جو ہے وہ نام رکھا جائے تو وہ افضل ہے. اچھا، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے. جی بالکل، تو یہ بات صحیح ہے. یہ بھی تفاعلاً کہا جا سکتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تفاعل پسند تھا کہ آدمی کو اچھی امید کرے کسی چیز سے. تو یہ آپ تفاعلاً کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ مثلا کسی کا نام اگر احسن ہے تو اس کے اندر اگر اچھی عادات پائی جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نام کا بھی اس کے اوپر اثر ہے. تو اچھا نام سلیکٹ کرنا بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یہ بھی اولاد کا حق ہے، کیونکہ اس وقت یہ اولاد خود تو اپنا نام رکھ نہیں سکتی. تو ممکن ہے آپ ایسا نام رکھ دیں اپنی اولاد کا جو بعد میں اس کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ ایک عار ہو، ایک عیب ہو، لوگ اس کو وہ اس برے نام سے پکاریں اور اس کو اشارہ کر کے انگلیوں کے ساتھ ایک تنازنی کا نشانہ بنائیں. تو یہ پھر اس کے دل میں، اس بچے کے دل میں والدین کے بارے میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیسا نام رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی نے کتنے ایسے نام بدلے بھی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بیٹے کا ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ جو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ہمیں جن ناموں کے رکھنے سے منع کرتا ہے ان میں سے ہے، یا وہ معنی اس کا غلط ہے، تو بچہ اپنا نام چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے. اسلام نے ہمیں جو اس کے تعلیمات موجود ہیں اسلام کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کتنے ایسے صحابہ کے نام جو ہیں عبد الشمس، اس طرح کے جن میں شرک تھا، جن کے معنی جو ہے وہ درست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام جو ہے وہ چینج کیے ہیں، تبدیل کیے ہیں. نام چینج کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے اس میں، کسی طرح کی بھی جو ہے کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک، بلکہ کسی وقت بھی جب اس کو علم ہو جائے کہ میرا نام جو ہے اس کے معنی جو ہے اس میں شرکیہ کلمات ہیں، مثلا عبد النبی کوئی کہہ دیتا ہے کہ نبی کا بندہ، ایسے کسی اور جو ہے ولی کی طرف نسبت کر کے اپنا نام رکھ دیتا ہے، تو عبد الغوث کہہ دیتا ہے. ایسے جو نام شرکیہ ہیں وہ بھی واجب ہیں چینج کرنے. اور بعض نام ایسے ہیں کہ اگر ان میں جو یعنی گزارا چلتا ہے تو میرے خیال میں اگر وہ ان کو باقی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اختیار ہے اپنا نام جو ہے وہ چینج کرنے کا. لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ والدین کے اوپر یہ ایک حق ہے اولاد کا کہ وہ ان کا اچھا نام جو ہے وہ منتخب کرے اور اس کا جو ہے وہ انتخاب کرے اور نام کا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے اولاد کی تربیت کا. اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز جس کو جو ہے وہ زیر غور رکھنا چاہیے وہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق ان کی تربیت کرنا، اسلامی قوانین کے مطابق ان کی تربیت کرنا. سب سے پہلے ان کا عقیدہ جو ہے اس کو پختہ کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامی عقیدے کو راسخ کرنا، پختہ بنا دینا، ان کو ان کے اندر جو ہے وہ اس کو بھر دینا اسلامی عقیدے کو. آپ جو ہے وہ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیسے جو ہے وہ اسلامی رنگ کے اندر رنگا. مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو رمضان کے اندر ان کو کھانا پینا، جب ہم خود کھاتے سحری ان کو کھلاتے، اس کے بعد جب بچوں کو بھوک لگتی تو وہ جب رونا شروع کرتے تو ہم ان کو کھلونے دیتے تاکہ وہ اس کے لالچ میں آ کر جو ہے وہ بھوک بھول جائیں، حتیٰ کہ جو افطاری کا وقت آ جاتا. تو اس طرح ان کے سامنے اچھے اچھے قصے کہانیاں رکھتے، ان کو سناتے. آج ہمارے معاشرے میں جو ہے
وہ اولاد کو جو ہے وہ انگریزوں کی قصے کہانیاں، ایسے لوگ جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، ان کے والدین قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کی سٹوریاں ہماری کتابوں کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر موجود ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ، جیسے ایک عربی شاعر نے کہا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی تربیت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر کے اوپر نقش کر دینا. صحیح. تو بچپن میں بچے کے اندر جو چیزیں آپ بھر دیں گے، ان کے اندر آپ نقش کر دیں گے، وہی بڑے ہو کر وہ آپ کے معاشرے کے سامنے پیش کریں گے. تو ان کے اندر اچھی عادات کا ظاہر ہونا ان سے، یہ اصل میں اس کی جو تعریف آپ سمجھ لیں یا اس کا کریڈٹ جو ہے والدین کو پہنچتا ہے. صحیح. لوگ کہیں گے کہ اس کی والدین نے کتنی اچھی تربیت کی ہے. اور اگر آپ اپنے اولاد کی اسلامی قوانین کے مطابق، اسلام کے مطابق تربیت نہیں کرتے، تو جو بھی وہ غلط کام کریں گے اس کا جو ہے وہ جتنا آپ سمجھ لیں اشارات یا طنز یا طعنہ وہ اولاد کو ملے گا، اس قدر جو ہے وہ ان کے والدین کو بھی ملے گا. صحیح. تربیت کرنے والے کو بھی ملے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو اولاد کی تربیت میں کچھ چیزیں جو عدل و انصاف اور یہ چیزیں آتی ہیں، بچوں کے سامنے والدین جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. صحیح. اور یہ بھی ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ ان کے سامنے سب سے بہترین جو اخلاق ہے وہ پیش کریں. صحیح. میں آپ سے اگلا سوال یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ والدین کے اندر اچھی عادات کا ہونا یہ بچوں کی تربیت کے لیے کتنا ضروری ہے. جی یہ بالکل بہت ضروری ہے. والدین کے اندر اچھی عادات کا ہونا یہ اولاد کے اچھا ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے. اور جو ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. تو بچپن کے اندر بچہ آپ دیکھیں جیسے جس طرح کی عادات یا جس طرح جو ہے وہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور بری مجلس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کسی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے یا پھر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، کستوری بیچنے والے کے پاس جو لوہار کے پاس بیٹھے گا اس کی مثال بری مجلس کی ہے. بری مجلس ایسے ہے جیسے کوئی لوہار کے پاس بیٹھ رہا ہے، وہ اس کے اوپر یا تو کوئی آگ کی چنگاری اٹھ کر جو ہے اس کا جو ہے وہ لباس جلا دے گی، اس کا جو ہے وہ کپڑا جلا دے گی، یا پھر اس سے جو ہے وہ بری اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. جو کستوری بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا یا اس کو وہ گفٹ کر دے گا، اگر گفٹ نہیں تو کم از کم جو ہے وہ اس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. بالکل. تو یہی اچھی مجلس کی مثال ہے. تو بچپن میں آپ کوشش کریں گے اپنے بچوں کے سامنے والدین کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تاثرات دینا جن سے وہ بچہ جو ہے متاثر ہو کر وہ بھی جب بڑا ہو تو وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں اور ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. والدین جب بیٹے کے سامنے جھوٹ بولیں گے، مثال کے طور پہ ایک جو ہے واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سے قرض لینے کے لیے گیا، اس کے گھر میں کہا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی دروازے پر، تو آگے سے جو ہے وہ اب باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ اس کو کہو کہ میرے ابا جان گھر میں نہیں ہے. اب وہ بچہ تھا، وہ جب گیا دروازے پہ جواب دینے کے لیے آنے والے جو مہمان تھے تو ان کو کہنے لگا کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو بچوں کے سامنے جب جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ بولیں گے، بچوں کے سامنے دھوکہ کریں گے وہ دھوکہ کریں گے، بچوں کے سامنے جو ہے وہ آپ غلط کام کریں گے، جو ہے وہ اپنے گھر کے جو ماحول کو خراب کریں گے، خود ان کے لیے ایسے ایسے اسباب گھر کے اندر مہیا کریں گے جو اسلام کے منافی ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے اندر ایسی ایسی جو ہے وہ چیزیں ان کو اجاگر کریں گے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کریں گے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے جو ہے وہ والدین کا اچھا کردار پیش کرنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس کا بہت بڑا اثر ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اسلامی معاشرے میں اولاد کی تربیت. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک بچے اور بچی کی تربیت میں کوئی فرق ہوتا ہے یا رکھنا چاہیے؟ بڑا اچھا موضوع ہے الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو وہ بات جو حضرت مریم کی والدہ نے کہی تھی لیس الذکر کالانثیٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اگر تو یہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ لڑکی کے حوالے سے جو معاشرتی ذمہ داریاں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لڑکے کی تربیت اور لڑکی کے اٹھان میں بہرحال یعنی کچھ فرق ضرور آ جاتا ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو
قرآن حکیم سے ہمیں جو گائیڈ لائن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں تو اس میں جہاں پر حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور پھر جیسے حضرت زکریا کے پاس ان کے جانے کا، ان کی کفالت کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا نے جب ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا تھا قل ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب سے رزق دیتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو چیز حضرت مریم کے کردار میں تھی، یہی چیز یعنی ہر بچی اور بچے دونوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہاں پہ تو کوئی فرق نہیں آتا. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے اس اعتبار سے بھی فرق نہیں ہوتا. عبادت میں، دعا میں، ذکر میں اللہ کے تعلق ہی کی بات ہے. لیکن معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے لڑکے اور لڑکی کی تربیت میں بہرحال کچھ فرق آتا ہے. اگرچہ حیا کے تقاضے بچے نے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، بچی نے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن حضرت مریم کا جہاں تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے سورہ التحریم میں، التی احسنت فرجہا، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمایاں خوبی ان کے کردار کی تھی، اگر تعلق باللہ تھا تو دوسری طرف اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت، اور پھر اسی طرح سے یعنی اللہ کی کلمات کی جو تصدیق ہے اور اس کی کتابوں کی، اور پھر اللہ کی فرما برداری کی بات ہے، اس میں تو بظاہر ایسی کوئی فرق والی بات نہیں ہے. تو بنیادی جو رول کے حوالے سے فرق ہے ایک لڑکے اور لڑکی میں، اسی اعتبار سے دونوں کی تربیت میں بھی فرق آ جاتا ہے. اگر ایک بچی نے اپنی بھرپور جوانی میں ماں کا کردار ادا کرنا ہے، بیوی کا کردار ادا کرنا ہے، تو رسپانسبلٹیز کا، ذمہ داریوں کا فرق ہے. اور ایک لڑکے نے اگر معاشی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اس کے رول میں فرق آ جاتا ہے. تو ابتدائی طور پر تربیت کرتے ہوئے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ینگ ایج میں جب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں تو جب ذمہ داریوں میں فرق آئے گا تو ان کی تربیت میں بھی فرق آئے گا. ایک نے اگر اطاعت کرنی ہے اور دوسرے نے اگر پورا نظام سنبھالنا ہے تو نیچرلی فرق تو اپنی جگہ پہ رہے گا. اگرچہ انسان ہونے کی حیثیت سے اور نیک اعمال میں دونوں برابر ہیں، تو بچی کو اپنے رول کے لیے تیار کرنا ہے اور بچے کو اپنے رول کے لیے تیار کرنا ہے. ظاہر ذمہ داریوں کے فرق کے اعتبار سے تربیت میں تو فرق آئے گا. تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ خصوصی طور پہ مائیں جو ہیں وہ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح سے کرتی ہیں، یا ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بڑی ہو جائیں گی، آپ کی شادی ہو جائے گی، پرائی ہیں. ان کے بہن بھائیوں کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ تو پرائی ہو جائے گی، دوسرے گھر چلی جائے گی. اور پھر اس کے بعد ماؤں ہی کی طرف سے ایک جو سسرال کا کانسیپٹ ہے وہ بچی کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کی جو تربیت ہے وہ بچی کا ذہن جو ہے وہ شروع سے ہی اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک ڈراؤنا سا تصور اس کا لے کے اس سے ڈر نہیں اس کے بچی کے ذہن میں بیٹھ جاتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے میں خود ایک خاتون ہوں اور خواتین کے حلقے میں ڈیل بھی کرتی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ بچیوں کے اندر کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے یا وہ اس بات سے پریشان ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ہی لڑکی کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ یعنی وہ ایک نئی چینج کو قبول کرنے کے لیے اور ایک نئے ماحول میں جانے کے لیے ذہنی طور پر پریپیئرڈ ہوتی ہیں. اور اگر گھر والے اگر اس چیز کی طرف توجہ دلائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ ان کو ایڈجسٹمنٹ پرابلم نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ تربیت میں اور یہ جس طرح سے یہ بات کہی جائے کہ پرائی ہے
یا یہ ہے کہ بیگانہ مال ہے وغیرہ وغیرہ، یہ یعنی اس نوعیت کی بات چیت یعنی تھوڑا سا کبھی ہرٹ بھی کر جاتی ہے بچیوں کو. اصولی طور پر ان کو ایک نئی رسپانسبلٹی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تو اچھا ہے، لیکن سسرال کے بارے میں ایک اچھا یعنی گمان ذہن میں رکھنا سکھانا اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتانا، اور یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت کا احساس دلانا اور اس کے لیے رول سکھانا، ظاہر اس کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے کہ یعنی انہیں ریئلائز کروایا جائے کہ آپ نے سدا اسی طرح کی صورتحال میں نہیں رہنا، بلکہ آپ کو ایک اور جگہ پہ جا کے اپنا رول پلے کرنا ہے. اس یعنی اس رول کے حوالے سے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کل جب بیوی بننا ہے تو تب آپ سے کیا توقعات ہیں اور اس رول کے لیے آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ نے بہو بننا ہے یا جو بھی آپ کے جیسے اپنی بہن بھی ہے لیکن جو شوہر کی بہن ہے نند، اس کے بھی حقوق ہیں، اور جو اسی طرح سے سسرالی فیملی ہے اس کے بھی حقوق ہیں، ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے. ریسیونگ اینڈ اور گیونگ اینڈ پہ یہ بچی کو سکھانا بڑا ضروری ہے کہ سدا آپ نے نیچے والا ہاتھ نہیں بننا، بلکہ آپ نے دینے والا ہاتھ بننا ہے. اور جن بچیوں کو یہ اچھے طریقے سے کانسیپٹ سکھایا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ عمدہ سسرالی زندگی سیکھ جاتی ہیں اور اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں آتی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی مولانا صاحب، یہاں پہ محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے جو میں نے سوال پوچھا وہ آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پہ پاکستان میں، انڈیا میں اس طرح سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اول تو جس طرح کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ خوشی کا اظہار اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ایک بیٹے کی اس پہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ابھی نگہت ہاشمی صاحبہ نے فرمایا کہ ایک لڑکے کی ذمہ داری جو ہے معاشرے میں باہر کی ہے، اور اسی طرح سے ایک خاتون کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے، اولاد کی تربیت اور ساری. اسی طرح سے جب ایک بیٹی جو ہے اس کے ذہن میں شروع سے یہ چیزیں بٹھا دی جاتی ہیں، ایک خطرناک سا تصور اس کے ذہن میں سسرال کا بیٹھ جاتا ہے، تو وہ پھر آگے جا کے اپنے سسرال میں اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے بہتر نبھا سکے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت جب کی جاتی ہے تو اس وقت ان میں جو ہے وہ فرق نہیں کرنا چاہیے. تربیت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پرائی ہو، آپ نے چلے جانا ہے، آپ کا اس گھر سے عارضی تعلق ہے اس طرح کی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اس کے آپ سمجھ ایک دل ٹوٹ جاتا ہے جی، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس سے اس کے اندر، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا کرنی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ایک مربیہ کہنا چاہیے کہ تم کل کو ایک اچھے معاشرے کی تربیت کرنے والی ہو، ایک اچھی نسل کو جو ہے وہ آگے چلانے والی ہو، اس طرح کی کر کے ان کے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک بعض لوگ ایسے ہیں جیسے بچی پیدا ہو جائے تو ایک اس کو پتہ نہیں معاشرے کے اندر ایک عیب سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر ایسے جیسے کوئی بہت بھاری چیز رکھ دی گئی ہے، اور یہ اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. اسلام جو اس چیز کا ہمیں درس نہیں دیتا کہ ہم جب کوئی بچی ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ بچی پیدا کر دے تو ہم جو ہے وہ کراہت کا اظہار کریں، ناپسندیدگی کا اظہار کریں، بلکہ خوش ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی رضی اللہ عنہا کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی میرے پاس، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. تو اس نے ہم سے سوال کیا کوئی کھانے کے لیے چیز ہے تو ہمیں دے دو. تو میرے گھر میں نے دیکھا کہ کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی سوائے ایک کھجور کے. تو میں نے اس کھجور کو اٹھایا اور اس عورت کو دے دی جو سوال کرنے کے لیے آئی تھی. اس عورت نے کیا کیا، اس ماں نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ اس کھجور کو 2 حصے کیا اور ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے رضی اللہ عنہا نے آپ کے سامنے یہ سارا قصہ رکھ دیا کہ ایسے ایک عورت آئی تھی، اس کا سارا یہ معاملہ جب آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا. تو جب آپ نے اس کا یہ سارا طریقہ کار اس کو سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے دے
اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جی. اس سے ہمیں جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت ہے یہ. تو اگر ہم نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرنا، اس کے سامنے ایسی چیزوں کا ذکر کرنا ہے کہ آپ تو عارضی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے. یہ مطلوب ہے کہ آپ اس کو ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کل کو کسی اور کے گھر میں جانا ہے، آپ نے ماں بننا ہے، آپ طریقہ سیکھیں کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیسے آپ نے ایک گھرانے کو چلانا ہے، کیسے آپ نے اولاد کی تربیت، تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے، کیسے آپ نے ایک جو ہے وہ مثالی ماں بننا ہے. تو یہ تو اسلام، یہ مطلوب ہے اسلام کے اندر. لیکن اس کو آپ ایسے کہیں گے آپ عارضی ہو، یہاں آپ ایسے کرو ایسے کرو، یہ نہیں. بلکہ عورت کو جب اس انسان کی جو ہے وہ ایک بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ آراستہ کرے، کیونکہ اس میں بہت بڑی فضیلت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچی کی تربیت کرنے والا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ اس کی جو وہ شادی کر دیتا ہے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو آگے چل کے جب اس کی وہ تربیت اچھے طریقے سے کریں گے بیٹی کی، اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بچی کی تربیت میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ماں کا ہونا چاہیے. اور اب بچے کی تربیت میں کیونکہ بچی نے جو آگے ایک ماں بننا ہے، تو جب ماں اس کی تربیت میں اعلیٰ کردار ادا کرے گی، اچھا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی، تو وہ اچھی ماں بنے گی. صحیح. اور بچے کی تربیت میں باپ کا زیادہ کردار ہے، کیونکہ بچے نے باہر نکلنا ہے، کل کو بڑا ہو کر معاشرے میں نکلے گا، دیکھے گا اپنے باپ کو کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تعامل کر رہا ہے، اس کا تعامل کیسا ہے، اس کا جو ہے وہ کردار کیسا ہے اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے سے چھوٹوں کے سامنے، اپنے سے بڑوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا کیسا کردار ہے، تو اسی طرح کو کردار پیش کرے گا، کیونکہ اس نے کل کو نکلنا ہے معاشرے کے اندر. لیکن عورت نے معاشرے کے اندر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا، اس نے اپنے گھر میں بیٹھنا، اس کے سپرد گھر کے کام ہوں گے. تو جب ماں اس کے سامنے اس کی اچھی تربیت کرے گی، اسلامی تعلیمات کے مطابق کرے گی، تو یہ بچی جب دوسرے گھر کے اندر جائے گی تو ایک مثالی ماں بنے گی، اور اس کی گود سے مثالی جو ہے وہ افراد نکلیں گے، اور ایک جو ہے وہ اچھا کردار وہ پیش کر سکیں گے ہمارے معاشرے کے سامنے. صحیح. ابھی جس طرح سے مولانا صاحب آپ نے کہا کہ ایک بیٹی کی تربیت میں ماں کا اہم کردار ہوتا ہے اور ایک بیٹے کی تربیت میں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں کہ باپ نے باہر جانا ہے، دفتر کاروبار پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، پھر شام کو رات کو واپس آنا ہے، تو اس کے پاس ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی روٹین کے کام سے تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، اس کی وجہ سے طبیعت اس کی عجیب ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں اولاد کے اوپر تربیت کے اعتبار سے کس کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو باپ جو ہے وہ اس اعتبار سے بچوں کی تربیت کرنے سے شاید قاصر ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، اب میرے خیال میں عمومی طور پہ اگر دیکھیں تو عمومی طور پہ ماں کا کردار سب سے زیادہ ہے. اور وہ جیسے جو ہے وہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ ماں ایک جو ہے وہ بچے کے لیے درسگاہ ہے، وہ اس اعتبار سے ایک خاص عمر تک ہے، اور اس میں عمومی کردار اولاد کی تربیت میں وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ ماں کا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تربیت نہیں دے سکتی، اس میں جو ہے وہ باپ کی تربیت کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں اس اعتبار سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹا ہے، جب باپ مسجد کے اندر جائے گا، اب ماں تو مسجد کے اندر نہیں جائے گی، باپ اس کو ساتھ لے کے جائے. ایسے جو ہے وہ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کو اپنی مجلس میں شریک کرے، جیسا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دن مجلس کے اندر سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے کہ جو ہے وہ درخت ہر چیز اس کی نفع مند ہے، ہر چیز اس کی فائدہ مند ہے. وہ کون سا درخت ہے؟ اب سارے بڑے بڑے صحابہ جو خاموش ہیں، انہی میں جو ہے وہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ مجلس کے اندر، اسی مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر، اس وقت ان کی عمر بالکل کم تھی، تو وہ بھی موجود تھے. اب ان کے ذہن کے اندر سوال موجود تھا، اس کا جواب موجود ہے سوال کا، لیکن ان کے اندر اتنی جرت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکیں. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے اس کا جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو مجلس کے فوراً بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان، مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا،
لیکن جو ہے وہ میں اس کو شرم کی وجہ سے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے تو میں اس کو بیان نہیں کر سکا. تو اگر اس طرح کی مجالس میں، اچھی مجالس میں وہ شریک کرے گا تو اس کے اندر ایک جرأت پیدا ہوگی جو ہے وہ، اور بڑوں کے، نیک لوگوں کے، صالحین کے جو آداب ہیں اس کے اندر وہ وابستہ ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان رسوخ اختیار کر جائیں گے، کیونکہ اس نے کل کو معاشرے میں نکلنا ہے. تو اس اعتبار سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ باپ جو اس کا کردار بیٹے کی تربیت میں اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی اچھی مجلس میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے جاتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے جاتا ہے، اس کو اپنے شریک رکھے. اس طرح جب بچہ عاقل سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، تو اس کو اپنے کاروبار میں کچھ ٹائم دے، بچے کو مشغول رکھے، اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی کام پہ لگائے رکھے، تاکہ کل کو وہ صرف جو ہے وہ ایک کام کرنے والا نہ، بلکہ اس کے سامنے تجارت بھی اگر کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک یہ ضرورت ہے زندگی کی. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا تھا کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس میں والد کی تربیت کا جو ہے وہ خاص اہم کردار ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو ہے اولاد کی تربیت میں وہ ماں کا ہی کردار ہوتا ہے، کیونکہ ماں ہر وقت بچوں کے ساتھ لازم و ملزوم رہتی ہے، ہر وقت انہوں نے گھر میں رہنا ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے بچوں کے اندر ایسی عادات جو ہے وہ ان کو رسوخ دلائے گی، ان کے اندر ایسی عادات کا، تو وہ کل کو جب معاشرے کے اندر نکلیں گے تو اس کا ان کے اندر جو ہے وہ اثر ہوگا. مثال کے طور پہ جو ہے بچوں کو کھانا سکھانا، اب جو ہے وہ اگر ماں کو پتہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے، اور ان کو تربیت دے گی، جھوٹ بولنے سے منع کرے گی جب کوئی چیز چوری کر کے لے کے آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کو تسلی دے کہ ٹھیک ہے بیٹا اچھا کام کیا آپ نے، بلکہ الٹا جس کی کوئی چیز چرا کے لایا اس کا دفاع کریں اپنے بیٹے کا کہ نہیں یہ تو ابھی ہم نے خرید کر دی اس کو، نہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ اس کو ڈانٹیں، اس کو کہیں کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ اٹھا کے لائیں، یہ چوری ہے بیٹا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ماں کرے گی، کیونکہ باپ تو گھر میں نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو بچپن میں بچے کے اندر جو ہے وہ راسخ کی جاتی ہیں، پختہ کی جاتی ہیں، اس میں ماں کا کردار زیادہ ہے. صحیح. تو ابھی ڈانٹنے کی آپ نے بات کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت میں مار پیٹ جو ہے یہ کس حد تک یہ طریقہ درست ہے؟ جی دیکھیے، اسلام کے اندر جو ہے وہ مار پیٹ کا طریقہ جو ہے یہ بالکل کم ہے، یعنی اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. اور یہ طریقہ کار اس وقت اختیار کرنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی وسیلہ اور سبب نہیں رہ گیا بچے کی تربیت کا، یا بچے کو اس کی جو غلط حرکات ہیں اسے روکنے کا. یہ آخری حل ہے، پہلا حل نہیں. ہمارے معاشرے میں اولادوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بچے کو بے جا طور پہ مارا جاتا ہے، جس سے وہ بچہ جو ہے وہ ایک مار پیٹ کا عادی بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مار کھا لوں گا تھوڑی دیر کے لیے بس. اور اگر کوئی نیک کام کرتا بھی ہے، کوئی اچھا کام کرتا بھی، وہ ڈر کر کرتا ہے، اس کے اندر ذوق پیدا نہیں ہوتا اس نیک کام کرنے کا، نماز پڑھنے کا. مثلا آپ بچے کو ہر وقت مارتے ہیں، بیٹا چلو بس نماز پڑھو، اس کو ادب سے، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے کردار خود نماز پڑھنے جائیں، بالکل خود نماز پڑھنے جائیں، اس کو ساتھ لے کے جائیں، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو ساتھ لے کے جائیں. اگر آپ اس کو مارنا شروع کر دیں گے، ہر نماز پہ ماریں گے، نماز تو پڑھے گا لیکن کس کے لیے؟ مار سے ڈرتے ہوئے. جب آپ نہیں ہوں گے گھر کے اندر، جب اس کو مار نہیں پڑے گی تو نہیں پڑے گا وہ نماز. لیکن اگر آپ نے اس کو پیار کے ساتھ اس کے اندر یہ عادات ان کو جو ہے وہ راسخ کر دیا، ان کے اندر جو ہے وہ ان عادات کے رنگ کے اندر آپ نے اس کو رنگ دیا، تو پھر بڑا ہو کر اس کے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا عبادات کا، اچھے کاموں کا، کہ میرے باپ نے مجھے اچھی اچھی عادات سکھائی. تو یہ مار پیٹ جو ہے یہ اسلام کے اندر ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ تربیت کی انتہا، کہ آپ جب کوئی آپ کے سامنے کوئی ہیلا اور سبب نہیں رہ گیا تو آپ اس کو اختیار کریں. اور اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مار بھی ایسے نہیں کہ بس اندھا دھند مارنا شروع کر دیں، بلکہ اسلام کے اندر اس کی تعلیمات بھی موجود ہیں. ان میں سے یہ کہ آپ جب ماریں بچے کو تو اتنا نہ ماریں کہ وہ جو ہے اس کے جسم کے اوپر نشانات پڑ جائیں، اور چہرے پہ مارنے سے بچا جائے. نماز کی حد تک یہ نماز اور کوئی بھی اسلامی تعلیمات میں اگر اس کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے کہا کہ آخری طریقہ ہے ہمارے لیے. مولانا صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ خالد ظفر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر ہمیں دیا. آج کے ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے کہ اسلامی معاشرے میں اولاد کی تربیت. تو اسی سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ والدین کو کس حد تک اپنے اولاد کا دوست ہونا چاہیے، اور اولاد کا دوست بن کے رہنا، اس کے فوائد آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ اچھا، اس کے کئی پہلو ہیں. مثلا یہ کہ اس کی حد بندیاں اگر ہم کریں اس طرح سے کہ جب وہ ایک ایج کے اس حصے میں ہو جب اس نے بولنا شروع کیا ہو چیزوں، پھر دوسری عمر کا حصہ آتا ہے کہ وہ جب
پڑھنے کی عمر میں آ جائے تو، اور پھر اس کے بعد وہ خود مختاری کی ایک حد آ جاتی ہے کہ وہاں پر وہ پہنچے. تو اب تینوں جگہوں پہ یعنی کم سنی، نوعمری اور پھر ہوش مندی اور اس کے بعد عقل و شعور کا آ جانا، تو اس صورتحال میں پھر ہماری نگرانی یا ہماری جو تربیت ہے اس کا بدل جاتا ہے. جیسے کہ 7 سال کی عمر تک جیسے میں سن رہا تھا کہ بچے کو تنبیہ کی جائے تو اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، مارا جائے اگر وہ کوئی ایسی نازیبہ حرکت کرے یا جو منافی ہو ہمارے اسلامی اقدار کے. تو اب ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم اس کو صرف زبان سے سمجھا سکتے ہیں. اور پھر کہیں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر اولاد نافرمانی کرے بڑی ہو کے تو آپ پھر اس سے قطع تعلق نہ کرو مگر بات چیت کچھ وقت کے لیے بند کر دو. اب آتا ہے ہمارا آج کا دور، آج کی صورتحال جس میں کہ ہم گزر رہے ہیں. تو آج ہمارے بچے کی تربیت ماں باپ سے زیادہ، وہ ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں کہ وہ ٹی وی کر رہا ہے، اب وہ موبائل آ گیا ہے تو وہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. یہاں اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں تو بری چیزوں کی الغار زیادہ ہے. کیا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے آواز؟ آپ کی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ آج کل کا دور ہے، آج کل کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، یہ سارے جو ذرائع ہیں. بالکل. اب یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، ہاں، تو اب اس کی الگ تربیت ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان کا کلچر کیا تھا اور ان کا طرز رہن سہن کیا تھا. کوئی ماں باپ نہیں سکھاتے کہ ہمارا بچہ یا چاہتے کہ ہمارا بچہ کوئی برا کام کرے. تو ظاہر ہے کہ اب اولاد آج کل کے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ خود سر ہو گئی ہے. کیونکہ مغربی اگر آپ زندگی کا جائزہ لیں تو وہاں باپ اور بیٹا برابر کی درجے پہ ہوتے ہیں. بیٹا باپ کا نام لے لیتا ہے، ماں کا نام لیتا ہے. وہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ میں کہتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں اس طرح بچے کا ہواؤ کھلتا ہے. ایک لفظ ہواؤ ہے، یعنی اس کی جو ایک جھجک ہے وہ اس میں، یعنی جھجک جب نہیں رہے گی اور باپ کو وہ یار کر کے بات کرے گا بچہ، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے مائنس ہو جائیں گی اس کی شخصیت میں. جو ان رشتوں کا جو تقدس ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اس سے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں. کیونکہ وہ رویہ پھر اس کا پورے معاشرے میں جاتا ہے. پھر وہ جہاں بھی جائے گا وہ یار ہی سمجھے گا سب کو اور سب کو اسی طرح بہیو کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ غلط ہوگا. پھر وہ اپنے بے شمار دشمن پیدا کر دے گا اور زندگی میں ناکامیاں اس کا مقدر بن سکتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک والد کو اپنے بیٹے کا اور ایک والدہ کو اپنی بیٹی کا کس حد تک دوست ہونا چاہیے؟ دوست اس حد تک ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی بات کہنے میں جو وہ کہنا چاہتا ہے یا جو اس کے دل میں ہے وہ باپ اور ماں کے سامنے کھول کے رکھ دے. چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ کھول کے اس کے سامنے بتا دے کہ یہ ہے. اب اگر وہ چھپائے گا تو دوست اگر ہے تو وہ بتائے گا، اور اگر وہ ڈر اور خوف کی فضا میں رہے گا تو بچہ نہیں بتائے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسے دوست تو ہونا چاہیے مگر رشتوں کے تقدس کے ساتھ. اس حوالے سے تو آج کل ابھی جس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، موبائلز وغیرہ کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کی سوشل لائف میں کس حد تک نظر رکھنی چاہیے ان کو، یا ایک باپ کو، ایک ماں کو رائٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا موبائل جو ہے وہ کسی بھی وقت جب چاہے چیک کر لے یا اس کے اوپر نظر رکھے؟ آپ نے تو خود ہی جواب بھی دے دیا کہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے. بالکل نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے ابھی اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے زندگی کا بچے کا. اگر ہم عمر کا تعین کریں 16 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ اور ایک 22 سال کا بچہ یا 25 سال کا، تو فرق آ گیا عمروں کا. تو اب اگر
16-18 سال کا بچہ ہے یا 14 سال کا بچہ ہے تو ظاہر ہے وہ ناتجربہ کار ہے، وہ کسی بھی غلط بات کو یا غلط چیز کو اپنے ذہن کے مطابق لے گا، اپنی تعلیم قابلیت کے مطابق لے گا، اپنے تجربے کے مطابق لے گا، اور وہ 99% غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے. تو ماں باپ کو اس سلسلے میں نگرانی رکھنی چاہیے. خالد ظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اپنا، جزاکم اللہ خیر. جی تو مولانا صاحب، خالد صاحب کی کال سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے بچوں کی مار پیٹ کے تربیت کے طریقے پہ. تو آپ نے جس طرح سے بات کی ایک حد تک کہ وہ مار پیٹ جو یہ بالکل آخری حد ہے، لیکن اکثر آج کل ہمارے دیکھا گیا ہے کہ وہ مار پیٹ کو یا ڈانٹ ڈپٹ کو سب سے پہلے والدین جو ہیں وہ لے آتے ہیں. بچہ ذرا سی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بات ہی ڈانٹ پیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا بچوں کے سامنے دوسرے بچوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کا بچہ تم نے دیکھا ہے کس طرح سے پڑھتا ہے یا کس طرح سے بات چیت کرتا ہے. تو اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ ابھی اور آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت پر، اور ہم میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں مولانا فواد بھٹوی صاحب. مولانا صاحب، بچوں کی تربیت پہ بات کرتے کرتے ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ بچوں کو مار پیٹ کا جو طریقہ ہے تربیت میں وہ کس حد تک ہونا چاہیے اور اس کی حد کیا ہے. اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا رہے تھے، وہی سلسلہ ہم لوگ دوبارہ جاری کرتے ہیں. جی، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مار پیٹ جو ہے یہ سب سے پہلا علاج نہیں. بچے کی اگر اس کی غلط حرکات کو روکنے کا یا اس کی تادیب کا آپ سمجھ لیں یا اس کے اندر جو اچھی عادات پیدا کرنے کا، یہ پہلا حل نہیں. پہلا حل پیار ہے، محبت ہے، خود اپنے آپ کو ان کے سامنے اچھا بننے کا ہے. یہ پہلا حل ہے. اس کے بعد اگر سارے طریقے آپ نے اپنا لیے ہیں، اس کے بعد آخری طریقہ دیکھیے. حدیث جو میں نے آپ کو سب سے پہلے حدیث بیان کی رسول اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کی جب عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو مارو نہ، بلکہ اس کو حکم دو نماز کا. یہ نہیں کہا کہ پہلے ہی مارنا شروع کر دو، صحیح، حکم دو. اس کو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اولاد کو، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جو ہے وہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اپنی نواسی امامہ جو ہے حضرت زینب کی بیٹی رضی اللہ عنہا کی، ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اولادوں کو مسجد میں ساتھ لایا کرتے تھے. صحیح. تو یہ ہے ایک طریقہ ان کو جو ہے ان کی تربیت کرنے کا، پیار کرنے کا. یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی آپ جس طرح سے بھی حدیث بیان کر رہے تھے ذہن میں آ گئی، وہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے ہے کہ 7 سال تک جب بچہ پہنچ جائے اس کو نماز کا کہو، اس کو حکم دو، تو کیا مطلب، اور 10 سال کا ہو جب نماز نہ پڑھے تو مارو. تو 10 سال تک 10 سال مطلب شروع کے جتنے بھی 10 سال ہیں اس میں بچہ چاہے جو کچھ بھی کر لے، اس وقت اس دوران آپ بچے کو مار نہیں سکتے یا نہیں مارنا چاہیے بچے کو؟ نہیں، دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جب 7 سال سے آپ اس کو حکم دینا شروع کریں گے، اس کو ساتھ لے جانا شروع کریں گے، تو 10 سال میں وہ عادی ہو چکا ہوگا نماز کا. صحیح. اس کو مار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھے گا تو گویا کہ اس کو ضرورت ہے مار کی. یہ دیکھیے آپ، احادیث اور آیات جو ہیں ان میں ہمارے لیے بہت زیادہ دروس ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے غور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے کیوں کہا کہ ان کو حکم دو، ان کو نماز کی طرف رغبت دلاؤ، ان کو نماز کی طرف لے کر جاؤ. کیوں؟ درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3 سال کا. تو کیا 3 سال میں نماز کا عادی نہیں ہوگا؟ وہ اس کو نماز کی عادت نہیں پڑے گی؟ اکثر جو ہے وہ یہ 90% آپ سمجھ لیں کہ % جو ہے وہ اس کو عادت نماز کی پڑ جائے گی. لیکن اگر اس کے بعد بھی اس کو عادت نہیں پڑتی تو پھر اس کا مطلب اس کو ضرورت ہے یہاں مارنے کی. اچھا، یہ والی جو چیز ہے یہ صرف نماز کے لیے مخصوص ہے؟ کوئی بھی کام ہے، کوئی لیے؟ دیکھیے یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے اسی حدیث سے. کوئی بھی کام ہے تدریجاً آپ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اس کے ساتھ چلیں. یہ نہیں کہ آپ فوراً اس کو پہلے ہی مارنا شروع کر دیں تو وہ اس کے اندر ایک سختی پیدا ہو جائے گی، خوف پیدا ہو جائے گا اس کے اندر، جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ پھر وہی جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ وہ کرے گا کام لیکن مار سے ڈر کے، اس کو عادت نہیں پڑتی. پھر
ڈر کی وجہ سے کام کرے گا لیکن عادت نہیں پڑتی اس کو. چند دن کرے گا, چند مہینے کرے گا, چند سال کرے گا, اس کے بعد جب آپ کی وہ مار والا اس کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. جب آپ آگے پیچھے چلے جائیں گے, کاروبار کے لیے نکل جائیں گے, کہیں باہر چلے جائیں گے, اس کے بعد آپ تو نہیں گھر میں, تو وہ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی موجودگی میں اس کے اندر ایسی عادات پیدا کر دیں جو اچھی عادات ہیں, تو آپ کی عدم موجودگی میں بھی وہ کرے گا. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں آپ اپنی امت کو کیسے درس دے رہے ہیں کہ آپ میں کہ جب 7 سال کا ہو تو ان کو حکم دو, مارو نہیں, کیونکہ درمیان میں 3 سال کا فاصلہ ہے. پھر فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر بھی اگر نہیں پڑھتے نماز تو ان کو مارو. جس کو 3 سال میں بھی نماز کی عادت نہیں پڑے گی, اس کا مطلب اس کو ابھی یہاں جو ہے ضرورت پڑی ہے مارنے کی. تو ایسے ہی آپ کوئی بھی کام اس کو سکھاتے ہیں, کوئی بھی ایسی عادات ان کو سکھاتے ہیں, تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ساتھ چلیں. پہلے ان کو آپ خود کر کے دکھائیں, ان کے سامنے اس نے اخلاق کا مظاہرہ کریں, آپ اچھی عادات ان کے سامنے پیش کریں, اچھی مثال بنے ان کے سامنے. وہ جب آپ کو دیکھے گا تو اس کے اندر ایک عادت بن جائے گی. بالکل, یہ زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ والدین جو بچوں کے سامنے کام کرتے ہیں, بچوں کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بچے خود وہ چیز وہ کاپی پیسٹ کرتا ہے. ہاں بالکل کاپی پیسٹ کرتا ہے. جیسے ہم کوئی چیز جو ہے وہ کہیں سے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں نا, یہ بچے جو ہے سمجھ لیں یہ کاپی پیسٹ ہیں. آپ نے کوئی چیز کاپی کر کے ادھر رکھ دی, وہ بچہ کاپی کر رہا ہے آپ کی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے, میری ماں کیا کر رہی ہے, ایسے. تو جب وہ سمجھدار ہوگا تو وہی چیزیں وہ کرے گا. تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں یہ بھی میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پرانے دور میں چلتا تھا کہ جو دادی ہوتی تھی, جو اس طرح کے ہمارے جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے تھے, عمر رسیدہ, وہ اپنے پوتوں کو, اپنے جو بچوں کو بلا کر رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتے تھے. بیٹا ایک ایسا بادشاہ تھا, وہ ایسے تھا. تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے بچوں کو صحابہ کے قصے سنائیں, ان کی سوانح حیات پڑھ کے سنائیں, سیرت پڑھ کے سنائیں, احادیث سنائیں. بیٹے ایک صحابی تھے, اتنے بڑے بہادر تھے, وہ ایسے بیٹا بہادر بنے گا. ایک صحابی تھے, ان کی کسی صحابی کا آپ سچائی کا واقعہ ان کے سامنے رکھیں, کسی امام کا, کسی تابعی کا, سلف صالحین میں سے کسی کا, سونے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ان کو دیں. تو اس سے جو ہے ان کے اندر یہ عادات پختہ ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا تو وہ آپ سے ڈریں گے, آپ کے قریب نہیں ہوں گے بلکہ آپ سے دور رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے, ہمارے آج کے جو والدین ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ دروس ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کوئی بھی کام بچوں سے کروانا چاہتے ہیں, اس کو پیار کے ساتھ اور جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کرائیں. دیکھیے 7 سال کا ہو تو اس کو آپ حکم دیں, اس کو ترغیب دلائیں, رغبت دلائیں. 3 سال جب وہ پڑھتا رہے گا آپ کے ساتھ نماز, آپ کے ساتھ جاتا رہے گا, تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا عادی بن جائے گا کہ آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ 3 سال میں بھی عادی نہیں بنتا نماز پڑھنے کی, اس کے اندر عادت نہیں پڑتی, تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ضرورت ہے یہاں مارنے کی. لیکن مارنا کیسے ہے, اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے احادیث بے شمار ملتی ہیں کہ آپ نے کہ جب بھی کسی کو مارو تو چہرے سے بچو, چہرے پہ نہیں مارنا. اس کے علاوہ جو اس کو اتنی زیادہ آپ اتنا زیادہ نہ پیٹیں, اتنا زیادہ نہ ماریں کہ اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں. جب وہ بعد میں یاد کرے اس مار کو تو اس کے دل میں آپ کے بارے نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ مجھے بے جا والدین مارتے رہتے ہیں, میرے والد صاحب مجھے بے جا مارتے ہیں, فضول مارتے رہتے ہیں, کوئی وجہ سبب نہیں ہے. تو اتنا ماریں کہ وہ اس کے جسم کے اوپر کوئی نشانات نہ پڑیں, اور عارضی, اور جہاں ایک جگہ مارا ہے وہاں بار بار نہ ماریں آپ. یعنی ایک مار لیکن وہ ایک تعریباً ہو, انتقاماً نہ ہو. آپ ان کو ادب سکھانے کے لیے ماریں, نہ کہ انتقام لینے کے لیے. کہ اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہوئے اور ایسے جیسے آپ اپنے بیٹے کو مار رہے ہیں اور آپ اس کو ادب سکھانے کے لیے مار رہے ہیں, یہ نہیں کہ انتقام لینے کے لیے. تو یہ مار اثر کرتی ہے اولاد پہ. لیکن آپ انتقام لینے کے لیے ماریں تاکہ جو ہے محلے والے سنیں کہ یہ تو بہت سخت ہے اپنی اولاد پہ, یہ تو آج اس نے اتنا مارا, دوسروں کو سنانے کے لیے آواز اور دوسروں کو چیخیں سنانے کے لیے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جو ہے وہ اولاد کے اوپر اس کا برا اثر ہوتا ہے, اور جو ہے وہ اولاد کل معاشرے کے سامنے سخت دل ہو کر ایک ان کے اندر سے رحمت جو ہے نا وہ یہ اور نرمی اور شفقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا اثر اولاد کے اندر بھی پھر پڑتا ہے. تو وہ آگے پھر جب اپنی اولاد کو جو ہے وہ ان کی تربیت کریں گے تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی میں نے پڑھا ہے آپ کو بھی ایسے ہی پڑھاؤں گا, تو وہ کہیں گے ایسے ہی ہم نے سیکھا ہے تو ایسے ہی آپ کو سکھائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں مار پیٹ میں ملوث خاطر رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ پہلا سٹیپ مار نہیں ہونی چاہیے, بلکہ پہلا سٹیپ پیار ہونا چاہیے اور ادب اور یہ ساری چیزیں, یہ آپ اس کے سامنے مثال بن کے دکھائیں. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس میں انتقام نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مار اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس سے وہ اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں اور بعد میں وہ یاد کر کے آپ کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو, اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ایسے حساس جسم کے حصہ جو ہے جہاں کوئی بھی مار پیٹ جو ہے وہ کوئی بھی نقصان کر سکتی ہے یا موت واقع ہو سکتی ہے, ایسی چیز سے نہ ماریں جس سے موت واقع ہو سکتی ہے. کسی نرم سی چیز کے ساتھ, چھوٹی سی چھڑی کے ساتھ, پیار کے ساتھ آپ اس کو ماریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے کیوں مار پڑی ہے. بس یہ ایک احساس دلانا مقصود ہو, نہ کہ انتقام لینا جو ہے مقصود ہو. صحیح جی. تو یہاں پہ میں موجودہ دور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ یہ خالد ظفر صاحب نے بھی اپنے کال کے دوران بات کی تھی کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں ہر انسان نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے.
اگر مصروفیت نہیں بھی ہے پھر بھی مصروف ہی نظر آتا ہے. تو خصوصی طور پہ گھر کے اندر آفس کا کوئی کام ہے، وہ باپ لیپ ٹاپ پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مصروف ہے دفتر کے کام میں، یا ماں جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، تو ایسے میں بچے ان کو تنگ نہ کریں، تو انہوں نے ان کو بھی ٹیلی ویژن کی طرف لگا دیا یا موبائل لے کے دے دیا، ٹیبلٹ میں گیمز کھیل رہے ہیں یا ٹی وی پہ کارٹونز ایسے لگے ہوئے ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے والدین کو آپ خصوصی طور پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ بچوں کو ایک پورے دن میں کتنا، کس حد تک ٹائم دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو والدین ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں. اگر اپنی اولادوں کی تربیت آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو آپ کو حاصل ہوگا آپ کے مرنے کے بعد، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد 3 چیزیں اس کو جو ہے وہ فائدہ دیتی ہیں. ایک، اگر کوئی ایسا کام نیکی کا کر جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد، تو وہ جو ہے اس کو اس کا بھی اجر پہنچتا ہے. دوسرا جو ہے وہ علم، اگر کوئی ایسا علمی کام کر کے جاتا ہے جس سے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جائے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اولاد ہے، نیک اولاد، ید اولا، ایسی نیک اولاد کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. تو وہ کب دعا کرے گی؟ جب اس کی تربیت کریں گے آپ. تو جو ہے وہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کے جو ہے وہ دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کریں اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کا ذوق جو ہے ان کے اندر پیدا کریں. چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کی جو سوان حیات اور جو سیرت رسول اس طرح کی چیزیں گھروں میں ایسی کتابیں مہیا کریں، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ لٹریچر اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کو گھروں کے اندر مہیا کریں. اور اگر وہ آپ کو کھلونے ان کو لے کے دینا چاہتے ہیں یا ایسی لیپ ٹاپ ایسی چیزیں، اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ جیسے مثلا یہ دارالاسلام والوں کی انہوں نے بھی ایک لیپ ٹاپ ٹائپ کا ایک وہ بابا اسلام جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر دعائیں ہیں یاد کرنے کے لیے، قرآنی آیات ہیں، اس طرح کی تعلیمات دیں تو جس سے جو ہے وہ اس کو فائدہ ہو. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ان کے سامنے آپ نے ٹی وی لگا دیا اور اس طرح کی جو ہے وہ یورپ کی جو تہذیب ہے ان کے سامنے لا کر پیش کر دی تو وہ ایسے سیکھتے جائیں گے. کل کو جیسے وہ ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ انگریز اپنے بالوں کی کٹنگ ایسی کر رہا ہے، یہ غیر مسلم یورپی ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کریں گے. جیسا لباس ان کا ہوگا ایسا لباس پہنیں گے، جیسا ان کا کردار ہے ایسا کردار معاشرے کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. بالکل جیسے وہ دیکھ رہا ہے وہ آگے باہر ظاہر کرے گا. آج اولادیں بگڑنے، ہم خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں، خود آج والدین اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کلاڑی مارتے ہیں. کیسے؟ ان کو ایسا لٹریچر مہیا کرتے ہیں بچوں کو کہ جو ان کی زندگی کے لیے اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. بالکل وہ لٹریچر دیکھتے ہیں فلاں انگریز نے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے اولڈ ہاؤس میں جا کے ان کو چھوڑ دیا، تو وہ آپ کو بھی وہیں چھوڑیں گے. تو ایسے ہی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے جیسے ان کے دل میں نفرت ہے ان کے دلوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوگی. تو ان کو اسلامی لٹریچر مہیا کریں. یہ بھی والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اسلامی لٹریچر مہیا کریں، اپنے گھروں میں ایسی ایسی کتابیں اور ایسا لٹریچر رکھیں کہ جب بچے پڑھنے کے قابل ہو جائیں، جب ان کو دوسری بات ان کو مشغول رکھیں، ان کو مصروف رکھیں. یا اگر موبائلز میں بھی ان کا دماغ لگتا ہے تو موبائلز میں بھی ایسی کچھ اسلامک گیمز ہیں، قرآن مجید کی صورتوں والے اپلیکیشنز ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں. تو اس میں ان کو، کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہوں گا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مفتی زبیر احمد صاحب کراچی سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. مفتی صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی معاشرے میں اولاد کی تربیت. تو آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اولاد کی اچھی تربیت کے فوائد آپ کی نظر میں کیا ہیں اور بری تربیت کے نقصانات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عابد علی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع دیا. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کے جو فوائد ہیں، تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ صرف اس گھر کے بچے نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً وہ پوری اسلامی ملت اور ہماری پوری مسلمان قوم کا اثاثہ اور اس قوم کی امانت ہے. اور یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے آنے والا کل اور ہمارا مستقبل ہے. تو
گھر کے بڑوں پر اور والدین پر اس اعتبار سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت جہاں ایک طرف وہ ان بچوں کے ماحول میں اور ان کے گھروں میں اچھے اثرات اور اچھے نتائج لے کے آئے گی، وہیں دوسری طرف اس کی وجہ سے پوری ملت اور پوری قوم کا بھی انشاءاللہ آگے جا کر ان افراد کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور کچھ احادیث میں بیان کروں جس کے اندر بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اور انہی کے ضمن میں انشاءاللہ جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی سامنے آتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک مخصوص قسم کی آگ سے، ایک عذاب سے بچاؤ۔ اس آگ کا پھر آگے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دو ذمہ داریاں دی گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور نیکی کے راستے پر چلا کر انسان دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری دی گئی وہ اہلیکم نارا، فرمایا اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل سے مراد یہاں جہاں ایک طرف آدمی کی اپنے بیوی ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس کے بچے اور دوسرے جو متعلقین ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ان کی مشہور تفسیر ہے روح المعانی، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے آپ پر اختیار ہے، لیکن گھر والوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو تم اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے روکو، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کا حکم کرو، فَيَكُونُ ذَلِكَ وِقَایَةً بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النَّارِ، فرمایا کہ یہ ان گھر والوں، بچوں اور ان آگ کے درمیان ایک ڈھال کا کام دے گا۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو قرآن کریم سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے بچوں کی اچھی تربیت کا، وہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی سزا سے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اسی آیت کے ضمن میں تفسیر کے اندر مفسرین نے ایک روایت اور نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے شخص کو دعا دی ہے رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جو اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس وقت انسان کی وفات ہو جاتی ہے، انقطع عنہ عمل، تو اس کے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خود سے کوئی نیک عمل کر کے اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ ہو، مثلاً کوئی کنواں کھود دیا، یا آپ نے جناب کوئی ایسا کوئی قرآن کریم کسی مسجد میں رکھ دیا، لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ کسی کو کوئی علم سکھا دیا جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا اول بن صالح یدعو له، یہ نیک اولاد ہو جو شخص کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ تو دوسرا فائدہ جو حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے اور ان کو صحیح نہج پر ان کی تعلیم اور ان کی تعدیب کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد اور وفات کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی۔ جی اسی طرح بچوں یہ تو فوائد اولاد کی بہتر تربیت کے فوائد ہو گئے۔ تو مفتی صاحب اب نقصانات، اگر تربیت بچوں کی ٹھیک انداز سے نہ کی جائے تو اس کے پھر نقصانات جو ہیں وہ کس طرح سے دیکھنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، اور دیکھیں اسی کو اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھ لیں، منفی پہلو سے، کہ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہی ہوگا کہ یہ افراد اپنی ملک یعنی اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے ایک بہتر اور ایک مفید فرد کے طور پر آگے جا کے سامنے نہیں آئیں گے، اور مستقبل میں یہ زیادہ خدمات انجام نہیں دے سکیں گے کیونکہ خود ان کی تربیت صحیح نہج پر نہیں ہوئی ہوگی۔ دوسری بات یہی ہے کہ کیونکہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہے کہ یہ غلط افعال اور غلط طریقے پر چلیں، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ آخرت کے اندر ان کی پکڑ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں والدین سے بھی سوال ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں اور وہ لوگ جو اس کی نگہبانی زیر نگہبانی تھے ان کے بارے میں سوال ہوگا آخرت میں۔
اور علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ رعیت کے اندر اولاد بھی داخل ہے، تو آخرت میں بھی اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ یہ روزمرہ کے معاملات میں دیکھ لیجئے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوتی تو عام طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ اپنے باپ دادے کا جنازہ بھی نعوذ باللہ وہ صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، ان کو طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو اب یہ وفات کے بعد دعا کے لیے ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے، اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا دعا کریں گے؟ لہٰذا دنیاوی اعتبار سے بھی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ پوری ملت اور پوری قوم کا اثاثہ ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس پہلو کے مثبت اور منفی اثرات ہیں۔ اگر اچھی تربیت کی جاتی ہے تو دنیاوی اعتبار سے اور مستقبل کے اعتبار سے یہ ملک و قوم کا اثاثہ ثابت ہوں گے یہ بچے، اور آخرت میں بھی ہماری وفات کے بعد بھی اور خود ان کو بھی اس کے فائدے ہوں گے۔ اور اگر اچھے نہج پر اور مثبت انداز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں کی جاتی تو اس بات کا خدشہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ مفید نہ ہو، اور آخرت میں بھی جو ہے یہ خود بھی اور ان کے بڑے بھی جو ہیں وہ جواب دیں۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص سب سے بہترین تحفہ اور سب سے بہترین گفٹ جو اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھا ادب ہے۔ اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ادب سے مراد دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے عقائد، اسلام کے نظریات، حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام، ان چیزوں کی تعلیم دینا یہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو مفتی صاحب یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے ٹیلی فون جو ہیں وہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے اوپر فیس بک اور دوسری چیزیں اور موبائل گیمز، پلے سٹور، ٹیلی ویژن، ٹی وی پہ لگنے والی چیزیں، ساری چیزیں جو ہیں یہ آج معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں ان سب آلات کا مثبت طریقے سے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان آلات سے جو جدید دور کے آلات ہیں ان کی حیثیت آلے کی ہے، ان کا مثبت اور مفید استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نگرانی اور نگہبانی نہ کی جائے تو غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ اس کا منفی استعمال کیا جائے جو کہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں سے کاٹنے کی بجائے اپنی نگرانی میں ان چیزوں کو استعمال کروایا جائے، اور بچوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے، اور ان کی نگرانی بھی رکھی جائے کہ اس کے جو مثبت استعمالات ہیں، مثلا تعلیمی مقاصد میں اگر استعمال کیا جائے یا اور کوئی ایسی مثبت چیزیں سیکھنے کے لیے ان چیزوں کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے بطور آلے کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نگرانی میں والدین کو بچوں کو یہ چیزیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا سکھانی چاہیے، اور غلط اگر استعمال کہیں پر ہو رہا ہے تو اس کو روک تھام بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے منفی نتائج نہ صرف یہ کہ فوری طور پر بھی اس بچے کی زندگی میں رہیں گے بلکہ آگے جا کر بھی چونکہ اس کا وقت ضائع ہوگا اور مختلف قسم کی منفی سرگرمیوں میں ممکن ہے کہ وہ ملوث ہو جائے۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا صاحب، مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے کافی جامع اچھی باتیں جو ہیں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اسی سلسلے کو اور تھوڑا سا آگے کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اولاد کے بننے اور بگڑنے میں رزق حلال جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، رزق حلال کمانا کتنا ضروری ہے؟ جی، اولاد کی تعلیم و تربیت میں اور اولاد کے بگڑنے اور سنورنے میں جو ہے وہ رزق حلال کا بہت بڑا جو ہے وہ اثر ہے، کیونکہ جب انسان جو حلال کمائے گا، اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا تو اس کی برکات جو ہیں وہ اولاد کے اندر ظاہر ہوں گی، کیوں حلال رزق جو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ حلال کما کر اپنی اولاد کو حلال کا کھلائے گا تو ان کے اندر جو ہے وہ اس حلال رزق کی برکات جو ہے وہ رونما ہوں گی اور ظاہر ہوں گی۔ لیکن اگر وہی باپ اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا تو جن سے وہ یہ حرام مال چھین رہا ہے ان کی بد دعائیں اس پر بھی ہوں گی، اس کی اولاد پر بھی ہوں گی۔ اور اس کے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کافی سارے اس کے قصے موجود ہیں۔ حلال رزق کی برکات جو ہیں اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے صحیح احادیث پہ کتاب لکھی ہے، صحیح کتاب صحیح بخاری، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی اتنی کامیابی اور اتنی کامرانی میں جو اصل راز ہے وہ ان کے باپ کا حلال رزق ان کے لیے جو ہے وہ کمانا اور ان کے لیے چھوڑنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے باپ جو ہے وہ اسماعیل بن ابراہیم
جب ان کو ان کی وفات کا وقت آیا، وہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے اپنے وقت کے، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کیا کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو امام صاحب کے جو ہے وہ والد رحمہ اللہ نے انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ لا اعلم فی مالی درہمن حراما او شبہ، کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، ابھی امام بخاری ان کی عمر بالکل چھوٹی ہے، تو کہا کہ بیٹا اے میرے بیٹے، اے بیٹا، اس مال کے اندر جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اندر ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، حرام تو ہونا دور کی بات ہے، شبے کا بھی نہیں ہے جس میں حرام کا شبہ بھی ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی رزق، یہی مال جو ہے اپنے باپ کا چھوڑا ہوا، اس کو لے کر ہی جو ہے وہ درس حدیث کے لیے سفر کیے، جو مختلف شہروں کی طرف، مختلف ملکوں کی طرف جو سفر کیے، وہ زیادہ راہ جو لے کر چلے تھے وہ یہ اپنے باپ کا حلال کمایا اور رزق تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات جو ہے ان کے اندر پیدا کر دی کہ وہ اپنے وقت کے امام تھے، اور بڑے بڑے اس وقت کے جو اساتذہ ان کے تھے وہ بھی ان کی جو ہے وہ امامت کو تسلیم اور ان کے حفظ کو اور ان کے جو ہے وہ ایک مرتبے اور مقام کو جو ہے وہ جانتے تھے۔ کون نہیں جانتا امام بخاری کو؟ بالکل مسلمان کا جو ہے وہ بچے سے لے کر بڑا ہر جو ہے وہ فرد جو ہے وہ اس اسلامی معاشرے کا مسلمان ہر ایک ان سے واقف ہے۔ جب کوئی جو ہے وہ درس حدیث جو ہے وہ مشائخ میں سے کوئی بھی شیخ الحدیث درس حدیث دیتا ہے تو سب سے پہلے اگر نام لیتا ہے تو امام بخاری کا لیتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی ہے صحیح کتاب جو ہے وہ قرآن کے بعد اگر حدیث پہ سب سے صحیح ترین کتاب کوئی ہے، سب سے پہلی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، سب سے پہلی صحیح کتاب کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، وہ حلال رزق ہے، وہ وہی اپنے باپ کا کمایا ہوا چھوڑا ہوا حلال رزق جو تجارت سے انہوں نے کمایا تھا وہ لے کر باہر نکلے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جو اہل سنہ والجماعہ کے امام ہیں، امام اہل سنہ والجماعہ، اپنے وقت کے امام، اور جو 4 معروف مذاہب ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک مذہب ان کی طرف منسوب ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اولاد جو اپنے گھر میں سود کاٹ کر وہ اس کو بیچ کر اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی جو خوراک کا بندوبست کرتی تھی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھ دی کہ وہ امام احمد کون نہیں جانتا ان کو، بالکل ہر بچہ جو ہے وہ ان کو جانتا ہے۔ تو یہ حلال رزق کا جو ہے وہ اثر ہے اولاد کے اندر۔ اس کے برعکس جو ہے جو حرام کھلانے والا ہے اپنی اولاد کو، اس کی جتنی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے وہ اس کو بھی ملتی ہے اور اس کی اولاد کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اور انسان کو خود تو انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی حالت فقیروں والی بنا لیتا ہے، فقیروں والی حالت بنا لیتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، بکھرے ہوئے بال بنا لیتا ہے، پراگندہ حالت بنا کر جنگل میں نکل جاتا ہے، صحراؤں میں نکل جاتا ہے، وہاں جا کے بھی رب کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا وہاں بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ مطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش جو کی گئی وہ بھی حرام پر کی گئی ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ ایک بندے کا کھانا حرام کا ہے، پینا، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر والدین کہتے ہیں کہ ہم نے تربیت کے سارے اسباب مہیا کیے اپنی بیٹے کے لیے، ہم نے ان کو ہر قسم کے جو ہے وہ مواقع دیے، ہم نے ان کو جو ہے وہ پیسہ دیا، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ سکول کا بندوبست کیا، تعلیم کا بندوبست کیا، قرآن کی تعلیمات دی، اسلام احادیث کی تعلیمات دی، اس کے باوجود بھی وہ نافرمان نکلا۔ یعنی اسباب سارے اختیار کیے ہیں، کوشش کی ہے اولاد کی تربیت کرنے کی، لیکن اس طرف جو ہے وہ خبردار نہیں ہوئے کہ میں ان کو جو کھلا رہا ہوں وہ حرام کا کھلا رہا ہوں۔ آج کافی لوگ میں نے دیکھا ہے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں اتنا جو ہے وہ نیک ہے، فلاں فلاں، لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے۔ کیوں؟ تو اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوتا ہے وہ تربیت تو کرتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، لیکن جو ان کو کھلا رہا ہوتا ہے وہ حرام کا کھلا رہا ہوتا ہے، اس میں جو حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، دوسروں کا غصب کیا ہوا مال ہوتا ہے، دوسروں نے چھینا ہوا مال ہوتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ، کسی کے ساتھ فراڈ، کسی کے ساتھ جو ہے وہ رشوت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں یا ظلم کے ساتھ، غصب کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو اولاد کے اندر برکت کیسے پیدا ہو؟ تو یہ جو ہے وہ اس میں جو اولاد کے اوپر یہ اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اولاد کی نیک اور بد ہونے میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ان کے جو ہے وہ زندگی سوان حیات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس طرح جو ہے وہ صحابہ کی زندگی میں بھی یہ ہمارے لیے اس میں آثار اور واقعات موجود ہیں۔ تو جو ہے وہ ایسے ہی اگر اس کو حرام کا کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا اثر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے گا؟ جب ان کو حلال کھلائیں گے لا کر، ان کو جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچائیں گے آپ، تو وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی ان کو حلال کمانے کی عادت ہوگی۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ حرام کما کے لا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، غصب کر رہا ہے کسی کی زمین کو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کر رہا ہے، تو وہ دیکھے گا میرا باپ، وہ بھی غاصب بنے گا کل کو، وہ بھی جو ہے وہ قبضہ کرنے والا، قبضہ گروپ بن جائے گا، ان میں شامل ہو جائے گا۔
تو یہ جو ہے وہ حلال اور حرام کا جو مال ہے اس کا اولاد کی تربیت پہ بہت گہرا اثر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ حلال چاہے کم کما کے، تھوڑا سا کما کر آپ حلال کا کما کے کھلائیں. اللہ اس میں ایسی برکت پیدا کر دیں کہ یہی اولاد آپ کے لیے کل جو ہے وہ ایک اچھا ذکر بن جائے گی، لوگوں کے سامنے آپ کے جو ہے وہ خوبیوں کو بیان کرنے والی، اور آپ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر نیکی پیدا کر دیں گے. یہی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہے یہ حلال کھلانا ہی اپنی اولاد کو آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے. صحیح، جزاکم اللہ خیر. اکثر ہمارے پاکستان میں اور یہ برِ صغیر کی فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم مسلمانوں میں اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے. تو اب والدین کا اپنے والدین کے ساتھ کیا جانے والا جو سلوک ہے وہ اس کا ان کے بچوں پہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے کہ بعض والدین جو ہیں وہ ان کے بھی ماں باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو تو ان سے خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں یا ہماری بات مانیں اور ایسے ہوں، لیکن خود اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ سلوک سے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے کہ اولاد کا، والدین کا اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اخلاق سے پیش آنا یا برے اخلاق سے پیش آنا، اس کے آثار جو اولاد پہ مرتب ہوتے ہیں. تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے اپنے والدین کو، وہ دیکھے گا کہ یہ میرے والدین اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ کس قدر پیار کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اس طرح کہتے ہیں. دانا لوگ کہتے ہیں، یہ احادیث تو نہیں ہوتی لیکن جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ زنا اور والدین کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنا یہ انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے، یہ اتر جاتا ہے اس سے. ایک نہ ایک دن آتا ہے جو کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور بڑھتا ہی جاتا ہے اس میں، تو کل کو اس کے گھر میں بھی ہوگا. یہ بھی ایک قرض ہے انسان کے اوپر جو یہ رہتا ہے. اور یہ حقیقت موجود ہے. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ فحاشی عام ہو جاتی ہے تو وہ ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، پھر کیونکہ ان کے اندر سے وہ جو ہے وہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے گھر کے اندر جب ہوتا ہے تو اس کو عام معمولی سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کے گھر میں بھی وہ اس کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی، اس کی اولاد، تو اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ انسان پہ قرض ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ جیسا آپ کریں گے اپنے والدین کے ساتھ، یہ آپ کے اوپر قرض ہے. اگر آپ نے برا سلوک کیا تو آپ کے اوپر یہ قرض ہے، یہ آپ کی اولاد اتارے گی. جیسا کوئی قصہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کی صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں تو اللہ علم، لیکن اس میں ایک سبق ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے باپ کو نہر میں پھینکنے کے لیے گیا، تو جب وہ نہر کے کنارے پہنچا تو اس کا باپ جو ہے وہ کہنے لگا بیٹا یہاں مجھے نہ پھینکنا. اس نے کہا کیا؟ تھوڑا سا آگے پھینکنا، کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، یعنی اس جگہ مجھے نہیں آپ نے پھینکنا نہر کے اندر، پانی کے اندر، کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو آپ تھوڑا سا آگے مجھے لے جا کر پھینکیں. تو ایسے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ قرض ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب والدین ہیں تو ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر ہم نے خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، خود ہم ان کو اپنی اولاد کے سامنے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برے الفاظ ان کے سامنے نکالتے ہیں، تو وہ اولاد دیکھے گی کہ یہ اس کی قدر نہیں ہے، ہمارے باپ کے سامنے ہمارے دادا کی کوئی قدر نہیں ہے، میرا باپ اس کی قدر نہیں کرتا، میں کیسے کروں؟ اس کا مطلب یہ میرے باپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے میرا دادا. ایسی ماں کا سلسلہ ہے. تو وہ باپ بیٹا جو اس کے اندر یہ ایک برا جو ہے وہ اس کے اندر برے اثرات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ایک اس کے اندر یہ چیزیں بری حرکات اور یہ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ سے نفرت کرے گا، ایسے اس کی اولاد جو ہے وہ اپنے دادا سے جو ہے نفرت کرے گی، کیونکہ ان کا باپ اس سے محبت نہیں کرتا. اور جیسے بیٹا دیکھے گا اپنے باپ کو کہ اپنے میرے دادا کی خدمت کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی ہر پریشانی میں اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ایسے وہ بھی اپنے جو ہے وہ ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے، اپنے باپ کی ضروریات کا خیال کریں گے جیسے وہ اس کے دادے کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور جیسے میں نے کہا کہ زنا اور یہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی اور یہ چیزیں انسان کے اوپر جو ہے قرض ہوتی ہیں. تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تاکہ کل کو ہماری اولادیں ہمارے ساتھ وہی کریں. تو اس لیے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. اور جو ہے وہ ممکن ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی سزا ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے جو دنیا میں ہی اس کو جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ جیسے اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ایسے اس کے ساتھ جو اس کی اولاد کرتی ہے. صحیح. اور وہ نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ معاشرے میں بھی جب نکلتے ہیں تو وہ ان سے منفی پہلو سارے سامنے آتے ہیں، تو وہ دبا ان کے اوپر ہی لگتا ہے نا، والدین کے اوپر ہی لگتا ہے. صحیح. تو میں آپ سے آگے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض کیا اکثر اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ بچپن کی عادات، جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں یا
آپس میں لڑنا جھگڑنا یا کوئی بری عادات ان میں ہوتی ہیں، تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، لاڈ پیار بیجا لاڈ پیار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑنے میں والدین جو ہیں وہ کس حد تک ان کا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیے، بچوں کو سنوارنے اور بگاڑنے میں والدین کا بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. فابواہ یحودانی و یمجسانی او ینصرانی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. یعنی اصلاً جو بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر یہ اللہ کی معرفت، یہ پہچان، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین کا کردار ہوتا ہے کہ اس کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی بنائیں. تو اسی بات کو میں آگے چلاؤں گا کہ یہ اس کے باپ کے اوپر ہے کہ اس کو جو ہے وہ یورپی بنائیں یا مسلمان بنائیں، یورپی تہذیب کا جو ہے وہ چاہنے والا بنائیں یا اسلامی تعلیمات کو چاہنے والا بنائیں. تو والدین کا کردار جو ہے وہ بچے کی تربیت میں یا بچے کے نیک اور بد ہونے میں یہ بہت بڑا کردار ہے. جس طرح کا وہ اپنے والدین سے سیکھے گا، وہ ان کی تربیت جس طرح کریں گی اس کی. تو ابھی کہتے ہیں والدین، بعض کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اکثر والدین جو ہے وہ بچوں کے بگڑنے میں اکثر والدین کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی سے سب کچھ سیکھتے ہیں، انہی سے. کہتے ہیں نہیں مارنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، ابھی چھوٹا ہے یہ. پھر کیا کرتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے، جب مارنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے، پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس سے وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس سے وہ ان سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جی چراتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ہماری صورتحال یہ ہے، المیہ تو یہ ہے کہ ہم اولاد کو جب تربیت ان کی کرنی چاہیے مار پیٹ کے ساتھ یا پیار کے ساتھ، اور تھوڑا سا مارنا چاہیے، اس وقت ہم ان کو مارتے نہیں. ڈانٹنا چاہیے، وہاں ڈانٹتے نہیں ہم. جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ڈانٹنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ اپنے اندر اس کے اندر ایک جو آپ سمجھ لیں کہ خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہوں. تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں اب مارا جا رہا ہے، میں سب کچھ ابھی غلط صحیح کا مجھے پتہ چل گیا ہے، تو مجھے کیوں بار بار یہ بے جا طور پہ مارا جا رہا ہے. تو اس لیے جب بچپن میں اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس میں اگر آپ صورت میں آپ اگر اس کو ضرورت ہے وہاں تو آپ اس کو مارتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پیار کرنا اور دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ بھی نقصان دہ ہے اولاد کی تربیت میں. اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو مارنا یہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے اس میں جو ہے وہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھ لیں. تو اس لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا اعتدال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جو ہے وہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ زیادہ پیار ہو اور نہ زیادہ جو ہے وہ مار ہو، دونوں کے درمیان والا. جب مار کی ضرورت جہاں ہے وہاں ماریں، جہاں پیار کی ضرورت ہے وہاں پیار کریں. یہ نہیں کہ جب بچے کو پیار کی ضرورت ہے وہاں آپ مارنا شروع کر دیں، اور جب جہاں بچے کو جو ہے وہ مارنے کی ضرورت ہے وہاں پیار کرنا شروع کر دیں. نہیں، بلکہ ہر ایک اس کی جگہ پہ رکھیں گے، اس کو عربی میں وسطیہ کہتے ہیں، کہ ایک اعتدال پسندی والی راہ اختیار کریں، میانہ روی والی آپ جو ہے وہ ایک راہ اختیار کریں کہ مارنے کے وقت ماریں، پیار کرتے وقت پیار کریں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے دونوں چیزوں کو اس میں آپ کے اندر ایک غلو ہو اور افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے. ایسے ہی مولانا صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عالمی سطح پہ جس طرح کا آج کل ماحول ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اور فلسطین آپ دیکھ لیں، شام دیکھ لیں اور عراق دیکھ لیں، دوسری جگہ پہ جس طرح کے بھی حالات ہیں پاکستان میں، تو ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کی تربیت ایک مسلمان ماں باپ کو کس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کے اندر ایک تو حب الوطنی بھی پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کا درد جو ہے ان کے دل میں پیدا ہو، جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہو یا اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ رہا ہو تو ان کے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے، اور جہاں کہیں بھی اسلام کی ترقی ہو تو ان کو خوشی نصیب ہو. آپ اس سلسلے میں ہمارے والدین کو کوئی آخر میں میسج جو ہے وہ دے دیں کہ کس انداز سے اپنے بچے کی تربیت کریں تاکہ وہ ایک کامیاب مسلمان، کامیاب انسان دنیا میں بھی بنے اور آخرت میں بھی بنے. میں والدین کو اس معاملے میں جو ہے وہ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو یعنی بات ان کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے اندر تعصب پیدا نہ کریں، اپنی اولاد کے اندر تعصب نہ پیدا کریں کہ بیٹا یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ تو ایسے ہے. بچپن سے جب اس کو تعصب سکھائیں گے تو اس کے سامنے ہر ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں جماعت، ہر ایک جو مسلک ہے اس کے بارے میں اس کے اندر ایک تعصب پیدا ہوگا. بڑا ہو کر وہ صرف اپنے باپ کو صحیح کہے گا، باقی کسی کو صحیح نہیں کہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ آپ اس کو آراستہ کریں،
اس کے اندر اس کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے رنگ کے اندر رنگیں اس کو. اسلامی تعلیمات، اسلام کی محبت جب اس بچے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو مسلمانوں کی محبت بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. جب اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہی بذات خود نہیں تو مسلمانوں کی محبت کیسے ہوگی؟ اسلام جب سیکھے گا تو اسلام اس کو مسلمانوں کی محبت سکھائے گا. جب اس نے اسلام کو سیکھا نہیں تو مسلمان کی محبت کو کیسے جانے گا؟ جب صحابہ کی جو اسوان حیات کو نہیں پڑھے گا، سیرت کو نہیں پڑھے گا تو اس کے اندر وہ صحابہ کے جو ایک دوسرے کے بارے میں اثار و قربانی ہے اس کا درس کیسے آئے گا؟ جب 9-10 صحابی جو شہید ہو رہے ہیں، ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے کو پانی مل جائے، سب سے پہلے دوسرے کو مل جائے، اپنے سے پینے سے پہلے اثار، یہ کیسے ملے گا؟ یہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ہمیں ملے گا. تو اس لیے سب سے پہلے اولاد کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دیں، بس یہ سب سے بڑی بات. اپنی اولاد کے دل میں قرآن و سنت کی اور اسلام کی سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت ڈال دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد کے اندر مسلمانوں کی محبت جو ہے بذات خود پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کے اندر جو ہے اپنی اولاد کے اندر اسلام کی محبت پیدا نہیں کی بلکہ یورپ کی اور ان کی تہذیب و تمدن کی محبت پیدا کر دی تو کیسے اس کے دل کے اندر مسلمان کی محبت پیدا؟ ان کو دیکھے گا وہ مسلمان ذبح کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو آنکھوں کے سامنے وہ مسلمان کیا وہ ایک انسان کے حقوق انہوں نے چھین لیے ان سے. تو جب وہ دیکھے گا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی کرے گا. تو اس لیے اسلام اور اسلام کے نبی اور قرآن اور حدیث کی اس کے اندر محبت تم پیدا کر دو، انشاءاللہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت جو ہے وہ بذات خود پیدا کر دے گا. اس کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہوگی کہ اس موقع پہ میں کیا کر سکتا ہوں. وہ خود اپنی ذمہ داری کا اس کو احساس ہوگا. لیکن جس کو اسلام کا احساس نہیں، جس کے دل کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے، جس کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی محبت نہیں ہے، اس کا رجحان اسلام کی طرف نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر مسلمانوں کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ اسلام ہمیں جو ہے وہ حتیٰ کہ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اگر کوئی انسان ہے تو اس کے حقوق ہمیں جو ہے وہ اس کا درس دیتا ہے کہ ہر ایک کا حق ہے ہمارے اوپر. ذمیوں کے الگ حقوق ہیں، غیر مسلم کے انسان کے ایز اے انسان ہونے کے ناطے سے بھی ان کے حقوق جو ہمارے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں. تو اس لیے اسلام ہی سب کچھ جو ہے وہ سکھا سکتا ہے. ہمارے اس موجودہ دور میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو اپنی اولاد کو کون سا موقف تمہاری اولاد کو اختیار کرنا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات سے وہ جو ہے وہ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں موقع پہ کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. وہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا جب آپ ان کو بتائیں گے کہ اس موقع پہ صحابہ نے کیا موقف اختیار کیا تھا، قرآن کا کیا موقف ہے، اسلام کا کیا موقف ہے. لیکن اگر ایک کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو اسلام کیا چیز ہے اور رسول کیا چیز ہے اور صحابہ نے ان کا کیا کردار ہے، اس طرح کا حادثہ ان کے دور میں پیش آیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ تاریخ سے واقف نہیں، اسلامی تاریخ سے، اسلامی جو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک لٹریچر ہے اس سے واقف نہیں ہے تو کیا وہ موقف اختیار کر سکتا اپنا؟ اس کا کوئی موقف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جو یورپ کی تہذیب و تمدن ہو وہ اس کو اختیار کرے گا اور ان کا موقف وہ اختیار کرے گا، ان کی تائید بلکہ کرے گا. اور وہ میں نے کتنے ایسے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے، کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ ان کے جو ہے وہ گیت گاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام تو ایسے ہے، اسلام تو ایسے ہے، احادیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، احادیث کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے متاثر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں احادیث اور قرآن اور ان کی محبت اٹھ چکی ہے. تو کہتے ہیں وہ بڑے قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ قانون کے پکے ہیں، وہ ایسے پکے ہیں. اسلام کے اندر بھی سب کچھ ہے، تو اگر مسلمانوں کے اندر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ اگر اسلام کے اندر ہے تو وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنائیں اس کو. اسلام میں تو نقص نہیں ہے، ہم اسلام کے جو کمال ہے اس کے اندر ہم لوگوں کی وجہ سے نقص پیدا کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسلام ناقص ہے، اسلام کے اندر کمی ہے. نہیں، اسلام کے اندر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر کمی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو یعنی پیدا کریں اور اپنے آپ کو ایک مسلمان جیسے مسلمان ہوا کرتا تھا ایسے بنائیں. تو اس سے جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہمارے اس وقت کے موجودہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کے سامنے اس کو موقف جو اختیار کرنے کا طریقہ اس کے سامنے جو پیدا ہو جائے گا کہ میں نے یہاں کیا موقف اختیار کرنا ہے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کو اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ راستہ کریں اور اس اسلامی تعلیمات کے رنگ میں ان کو رنگیں تاکہ وہ کل کو اپنا اچھا موقف اور ان کے اندر تعصب نہ ہو. ہر ایک دوسرے کے بارے میں وہ سب سے پہلے اچھا موقف ہو، اس کا بہترین موقف ہو، اچھی رائے وہ رکھنے والا ہو. تو یہ نہ ہو کہ سب سے پہلے ہی وہ کسی کی رائے سن کر جو ہے وہ کہے نہیں یہ تو ہے ہی غلط، کسی کی سنے ہی نہ. تو یہ ہے. جزاکم اللہ خیر مولانا فواد بھٹوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور آپ کے ساتھ ساتھ محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ کا بہت شکریہ، خالد ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مفتی زبیر احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. آخر میں یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی انسان جو ہے وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا. آج ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے اور ہماری ذمہ داری خصوصی طور پہ ہمارے بچوں کے ساتھ کس طرح کی ہے، ان کے اوپر کس طرح کی ہے، ان کے حق ہمارے اوپر کس طرح سے ہے،
اس چیز کو اچھی طرح سے پہچانیں گے، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس دنیا کی آگ سے بھی، جہنم کی آگ سے بچائیں گے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔